लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी लाइव स्ट्रीम क्वेश्चन आंसर्स की है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र एहसान से कंटिन्यू चल रही है। आप लोग दुआएं करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ खैर के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये स्ट्रीम जो है अल्लाह करे इसी तरह चलती रहें और अल्लाह ताला इसको हम तमाम के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए, आमीन। आज भी इंशाल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद्दोक्तर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह होंगे इंशाल्लाह, और शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट सोहेल, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें सोहेल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, बीवी की रहनुमाई के बारे में बता दीजिए। जैसे कि वो नमाज़ें वहाँ से नहीं पढ़ती है, हम कहते हैं कितना भी कहते हैं तो नमाज नहीं पढ़ती, और दीन कितना भी प्रेशर कर ले, हम उनको कितना भी मना लें लेकिन मानती नहीं। तो ऐसे में क्या करना शेख, हमको समझ में नहीं आता। जी शेख। और एक बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर जो कि आकिल और बालिग है उसके ऊपर फ़र्ज़ है, बल्कि कलमे शहादत के बाद, शहादतैन के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है हमारी शरीयत में, हमारे दीन में, वो नमाज का मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन भेजा दावत के लिए, दीन सिखलाने के लिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुसूसी तौर से कुछ बातें बताईं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्नका ताती कौमम मिन अहलिल किताब फलियकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आपने कहा कि जहाँ पे जा रहे हो वो लोग अहले किताब हैं, यहूद व नसारा, तो पहली चीज़ जिसकी दावत देना उन्हें वो कलमे तौहीद की दावत देना, कि ताकि उससे वो इस्लाम में दाखिल हो जाएं। तो सबसे पहले कलमे शेख सबसे आपकी पहले उन्हें आवाज़ कलमे तौहीद की दावत देना। हाँ जी, अभी आ रही है? अभी आ रही है। हाँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि सबसे पहले कलमे तौहीद की दावत। जी शेख। जी जी अभी आ रही है शेख, फिर कट गई थी। तो कलमे तौहीद की दावत देने की तालीम दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबसे पहले। उसके बाद कहा कि फ़इन्हुम अताऊका लिज़ालिका फ़अलिमहुम अन्नल्लाह इफ्तरज़ अलैहिम ख़म्स सलवातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर वो कलमे तौहीद का इकरार कर लें और इस्लाम में दाखिल हो जाएं, तो उसके बाद उनको बताना कि तुम्हारे ऊपर शब व रोज़ में, दिन रात में 24 घंटे में तुम्हारे ऊपर 5 नमाजें फ़र्ज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक मुसलमान के लिए इस्लाम में दाखिल होने के फ़ौरन बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो है नमाज, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। अब अगर कोई आदमी नमाज ही नहीं पढ़ता है तो गोया कि इस्लाम का जो पहला तकाजा है कलमे तौहीद के बाद, उसी तकाजे को पूरी नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर आप कुरान और अहादीस के अंदर देखेंगे तो जितनी ताकीद नमाज की आई है तौहीद के बाद, उतनी किसी और चीज़ की नहीं आई है। यहाँ तक कि मैं बारहा ये चीज़ बता चुका हूँ कि तारिक सलात के बारे में, जो आदमी नमाज छोड़ता है, उसके बारे में उलमा की एक बड़ी जमात का, उम्मत के उलमा की राय ये है कि वो ऐसा आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। हालांकि मसला गर्चे ये इख्तिलाफी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उसका इस्लाम बहुत सारे उलमा के नज़दीक मशकूक हो जाता है। तो आपकी बीवी जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो नमाज नहीं पढ़ती है, आपके कहने के बावजूद भी अपनी उस बीवी को बताइए
کہ بہت سارے علماء کے نزدیک جن کی دلیلیں بہت زیادہ قوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ بہت سارے علماء کا ماننا ہے، اور بھی بہت ساری بہت قوی دلیلیں ہیں. تو ان کو بتائیے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ وہ قول صحیح ہے کہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نماز چھوڑنے والا جان بوجھ کر کے، ایسی صورت میں گویا کہ اگر تم نماز چھوڑ رہی ہو تو تمہارا میرے ساتھ رہنا بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں. ایک مسلمان شوہر کے ساتھ کسی غیر مسلم بیوی کا رہنا جائز نہیں ہوگا. یعنی آپ کے درمیان وہ جو رشتہ ہے نکاح کا، وہ رشتہ باقی نہیں بچے گا اگر اس قول کو صحیح مان لیا جائے تو. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. باقی دیگر مسائل تو بعد میں آئیں گے، نماز چھوڑنے کی کیا سزا ہے وہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی. لیکن جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہ کہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک نماز نہیں پڑھتا ہے تو بہت سارے علماء کے نزدیک ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا تک جائز نہیں ہے. یہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے. تو آپ اپنی بیوی کو سمجھائیے کہ نماز چھوڑنا ہماری شریعت میں کسی بھی طرح سے معاف نہیں ہے. صرف اس صورت میں معاف ہے نماز کہ آدمی کی عقل کام کرنا بند کر دے. جب اس کی عقل بند ہو گئی، کام کرنا بند کر دیا اس نے، تو اس کی نماز معاف ہے. یا اسی طرح سے کوئی عورت حالت حیض یا حالت نفاس میں ہے تو نماز معاف ہے. اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. اگر آپ ہوش و حواس میں ہیں اور آپ بستر پر بھی پڑے ہوئے ہیں اور آپ کی عقل کام کر رہی ہے، آپ حرکت بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کو پھر بھی نیت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، چاہے آپ کے اعضاء حرکت نہ کریں. اتنی اہمیت ہے نماز کی. تو آپ اپنی اہلیہ کو سمجھائیے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تمہارا میرے ساتھ رہنا، میرے عقد میں رہنا، یہ مشکوک ہو جاتا ہے. تو بہرحال اور بھی طریقے ہیں، ان کو آپ سمجھائیے. اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتی ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ انہیں طلاق دے دیں. بلکہ بہت سارے علماء تو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ایسی صورت میں طلاق دینا شوہر کا واجب ہو جاتا ہے. شوہر نماز نہ پڑھتا ہو کہنے کے باوجود تو عورت کے لیے خلا لینا واجب ہو جاتا ہے. بہت سارے علماء کی یہ رائے ہے. تو یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اپنے یہاں یہ بیماری بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت زیادہ عام ہے. دونوں جوڑوں میں سے کبھی شوہر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کبھی بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے. تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. آپ ان کو اس ناحیے سے سمجھائیے کہ ہمارا عقد جو ہے مشکوک ہو جائے گا. جی جی شیخ، جیسے نا کہ آپ کہیں کہ آپ ان کو طلاق دے سکتے ہیں، تو سیرے سے وہ مانتے ہی نہیں کہ نہیں طلاق دے سکتے ہیں کہ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ایسے میں تو نکاح ہی نہیں رہے گا، تو بول دے اس میں ان کو سمجھ ہی نہیں آتا. جیسے نا دیہات کے ہیں تو دیکھیے بھائی، وہ بالکل میں یہ قطعاً میں ڈائریکٹ آپ کو مشورہ نہیں دے رہا ہوں کہ آپ طلاق دیں. میں ایک شرعی حکم بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ اختیار موجود ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ طلاق دے دیجئے، لیکن یہ جی جی اختیار شیخ، شوہر کے پاس موجود ہے. اور اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے بیوی کی پرمیشن ضروری نہیں ہے کہ بھائی جب تم مانو گی تبھی میں دے پاؤں گا. ایسا نہیں ہے. اب ہر آدمی کی کنڈیشن الگ الگ ہوتی ہے، اس کے حالات، اس کی سچویشن الگ الگ ہوتی ہے. وہ دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے، کیا وہ سب وہ خود جانے. لیکن شوہر کے پاس یہ اختیار موجود ہے، شریعت نے دیا ہے، بیوی مانے یا نہ مانے. تو بہرحال آپ کے پاس یہ چوائس بھی ہے. ان سے یہ کہہ رہے تھے نا کہ جیسے کہ اگر وہ نہ مانے تو پھر ایسے ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ جس سے نہیں ہم کو قطع تعلق کرنا چاہیے، کہ ایسی بات ہی نہیں مان رہے ہیں سیرے سے، تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ میں نے بتایا آپ کو نا، میں نے بتایا کہ آپ کے پاس یہ چوائس موجود ہے. اب آپ اپنی سچویشن دیکھیے آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال نماز کا مسئلہ، دیگر کئی ساری خامیاں پائی جا سکتی ہیں بیوی میں. نافرمانی کرتی ہے، آدمی معاف کر دے، اس کا اپنا حق ہے. لیکن یہ تو اللہ کا حق ہے، اور ایسا حق ہے جو جس پر کی کفر اور اسلام کی بنیاد ہے. یاد ہے. تو یہ ناقابل معافی جرم ہے. اس لیے آپ سمجھائیے، سیریسلی سمجھائیے کہ ہمارا اور آپ کا ایسے نہیں چل سکتا، نماز پڑھنا ہی ہوگا. جی ٹھیک ہے شیخ، ٹھیک ہے بھائی. جزاک اللہ خیر، بارک بارک اللہ. اللہ. اور اگر جی ممکن ہو آپ کے لیے تو آپ کبھی ان کو اسٹریم سے بھی جوائن کریں، اور تاکہ ہم ان کو نصیحت کریں. جی انشاءاللہ. جی شیخ، جزاک اللہ خیر. السلام بارک علیکم اللہ. ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبدل میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بچے کا عمر ہے چند دنوں کا ہے, لڑکا ہے, اور ماں کو دودھ دینے کے لیے دودھ کمی ہو رہی ہے, تو ڈاکٹر نے بچے کو جانڈیس ہوا ہے کر کے کچھ آئٹم کھانے کے لیے منع کیے تھے, تو اس کی وجہ سے دودھ کم پڑ رہا ہے. تو ماں نے اور ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا تھا کہ ماں کے دودھ کے علاوہ جو اوپر جو پاؤڈر جو ملتا ہے باہر وہ دینے جی کے لیے کہا ہے. تو ابھی وہ جو لڑکا جو ہے طہارت جاتا ہے تو صفائی کیسے کرنا ہے اس کا تھوڑا ڈاؤٹ ہے. بھائی اس کا تعلق دودھ سے نہیں ہے. جی پہلی بات, اگر دودھ کی کمی ہو رہی ہے, ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو باہر کی چیزیں دیجیے, چاہے دودھ یا بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں سپلیمنٹری بچوں کے لیے جو دودھ کی کمی ہوتی ہے تو دی جاتی ہیں, تو وہ آپ کو دینا چاہیے, بلکہ دینا ضروری ہے. بچہ کیسے سروائیو کرے گا, کیسے زندہ رہے گا, اس کا پیٹ تو بھرنا ہے نا. تو ڈاکٹر لوگوں نے جو چیز سجیسٹ کیا ہے وہ آپ دیجیے بچے کو. باقی جو دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ طہارت جاتا ہے تو اس کو کیسے صاف کرنا ہے, وہ چاہے بچہ ماں کا دودھ پیے یا بچہ کوئی اور چیز کھائے, اس کو دھونا ہے, دھو کر کے اس کو صاف کرنا ہے. اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں جو کہ شاید ممکن ہے آپ یہی پوچھنا چاہتے ہوں, لیکن آپ کہہ نہ پا رہے ہوں, کہ جیسے بچے کے بارے میں حکم ہے کہ یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام, اگر شیرخوار بچی پیشاب کر دے آپ کے اوپر کپڑے وغیرہ پر تو اس کو دھویا جائے گا, اور اگر شیرخوار بچہ پیشاب کر دے تو اس پر چھینٹا مارا جائے گا, یہ حکم ہے. تو اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو ماں کا دودھ, صرف ماں کے دودھ پر اس کا گزارا نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کو باہر کی چیزیں کھلانی پڑ رہی ہیں, ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ چیزیں کھلانی پڑ رہی ہیں دودھ کم ہونے کی وجہ سے, تب اس کا گزارا ہو پا رہا ہے, تو کیا ایسے بچے کو شیرخوار بچہ کہیں گے؟ اگر شیرخوار بچہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیشاب آپ کے اوپر لگ جائے تو اس پر چھینٹا مارنا ہے, اور اگر شیرخوار بچہ نہیں کہیں گے تو اس کا مطلب اس کو دھونا پڑے گا. تو اس میں حکم یہ ہے کہ بچے کے اوپر کب تک شیرخوار بچے کا اطلاق ہوگا, کب تک اس کو رضی کہا جائے گا, اس بچے کو رضی کب تک کہا جائے گا, یعنی دودھ پیتا بچہ. اس بارے میں علماء کے ہاں اختلاف ہے. ایک رائے یہ ہے, بلکہ جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ 2 سال کی عمر تک اس بچے کو رضی کہا جائے گا. رضی مطلب دودھ پینے والا بچہ, دودھ پیتا بچہ کہا جائے گا 2 سال کی عمر تک. اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے, 2 سال سے اس آپ کی آواز کٹ گئی تھی شیخ, بالکل ابھی بھی صاف نہیں آ رہی آواز, رک رک کر کے شیخ آواز نہیں آ رہی آپ کی, معذرت. شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہم لوگوں کو, بالکل رک رک کر کے اور اٹک اٹک کر کے آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, شاید شیخ کا نیٹ ورک پرابلم تھا جس کی وجہ سے شیخ ریموو ہو گئے ہیں. ابھی انشاءاللہ شیخ محترم دوبارہ جوائن ہوں گے تو ہم جو ہے کنٹینیو کریں گے آپ کے سوال کے جواب کو. اور میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بہت سارے بھائی بہن جڑ کر کے انتظار کر رہے ہیں, آپ لوگ ویٹ کریں, انشاءاللہ جسے موقع ملے گا آپ لوگوں کو ایڈ کیا جائے گا سوالات کے لیے. ایوب جی, آپ سے گزارش ہے آپ اسٹریم میں آ کر کے سوال کریں, جس طرح کے آپ کے سوالات ہیں, اگر اسٹریم سوال کرنا ہے آپ کو تو اسٹریم میں آ کر کے کریں. میں گزارش کروں گا ہمارے بھائیوں اور بہنوں سے کہ ابھی کوئی اسٹریم جوائن نہ کریں تاکہ شیخ اسٹریم جوائن کر سکے. شیخ ریموو ہو گئے ہیں نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے, ابھی شیخ محترم جوائن کریں گے تو فی الحال کوئی بھی اسٹریم جوائن نہ کریں.
جی، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ i+cv کا جو جوائن بٹن ہے آپ لوگ ضرور دبائیں تاکہ اس سے آپ کو فائدہ ہو اور i+cv کو بھی فائدہ ہو اور آپ تک ہماری ویڈیوز اچھے انداز میں پہنچے. ہمارے سارے چینلز کو سبسکرائب ضرور کریں آپ. ابھی ایک ویڈیو i+cv کی ڈونیشن اپیل کی چلائی جائے گی، آپ لوگ دیکھیے انشاءاللہ، جب تک شیخ محترم ایڈ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ. اور اس کے بعد کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں میں کنٹینیو سوال آ رہے ہیں، تو گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ جو لوگ سٹریم جوائن کر سکتے ہیں وہ لوگ سٹریم جوائن کریں اور کمنٹ میں اس طرح سے سوالات مکمل نہیں آتے ہیں اور وقت نہیں مل پاتا ہے ہم لوگوں کو سوالات لینے کا، تو اس لیے آپ لوگ جو ہے ڈائریکٹ سٹریم میں جوائن ہو کر کے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. شاید شیخ کا نیٹ ورک پرابلم ہے. 1 منٹ ہم لوگ ہولڈ کرتے ہیں ابھی شیخ محترم سے. جی ابھی انشاءاللہ شیخ محترم جوائن ہوں گے. عبد البہ معذرت، شیخ محترم جوائن ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی میری بات ہوئی لیکن تھوڑا سا نیٹ ورک پرابلم ہونے کی وجہ سے شیخ جوائن نہیں کر پا رہے. ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ شیخ محترم ہمارے ساتھ ہوں گے. جی بہت شکریہ شکیل بھائی. حقیقت میں ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پرابلم نہ آئے اسٹریم کے درمیان، لیکن اللہ کی مرضی ہے کبھی کبھار کچھ نہ کچھ پرابلمز آئی جاتی ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کریں، آمین. آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جو ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اور ہاں، بھائی نے سوال کیا ہے اور کہا ہے کہ جو جوائن بٹن سے جو ہوگا اس کو یوٹیوب کو بھی جائے گا. دیکھیے اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں اصل میں. جوائن بٹن کا آپشن اس لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں نا کہ اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ i+cv کو تعاون ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یوٹیوب کو جو کمیشن جاتا ہے اس کے ذریعے سے چینل اور ویڈیوز پروموٹ ہوتے ہیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. تو آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں یا ڈائریکٹ بھی ٹرانسفر کرنا ہے تو وہ بھی آپشن ہمارے پاس ہے انشاءاللہ. تو آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ضرور آپ لوگ i+cv کا تعاون کریں. شیخ کوشش کر رہے ہیں کنٹینیو، میں بھی دیکھ رہا ہوں شیخ جوائن ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جوائن نہیں ہو پا رہے ہیں نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے، ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے. ابھی انشاءاللہ شیخ محترم جوائن ہوں گے ہمارے ساتھ. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے علاوہ جو ہماری اسٹریمز ہوتی ہیں وہ ضرور دیکھیں آپ. ہمارے چینلز جو ہے i+cv کے، اگر آپ کو جو ہے آپ ہمارا مین چینل جو ہے i+cv آفیشیل اس کو بھی سبسکرائب کریں. اس کے علاوہ لائیو کوشچن اینڈ آنسرز کا چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں. اگر آپ کو شارٹ ویڈیوز دیکھنے ہیں تو 5 منٹ کا مدرسہ ہمارا چینل ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں، جس پر آپ کو کم وقت میں 5 منٹ کے اندر بہت ساری دینی معلومات دی جاتی ہے. تو وہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی شیخ جوائن ہو رہے ہیں، ابھی ہم لوگ کچھ دیر اور ویٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. شیخ محترم جوائن ہوں گے اور جو ہے اس کا یعنی آپ لوگوں کو جوابات دیں گے. جب تک ہم لوگ ایک ویڈیو i+cv کا جو اپیل ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ابھی انشاءاللہ کچھ دیر میں اپیل چلائی جائے گی i+cv کی، وہ آپ ضرور دیکھیں. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو یوٹیوب کے جوائن بٹن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو iPlusTV کو سپورٹ کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے. یوٹیوب میں سبسکرائب بٹن کے بازو میں جوائن بٹن ہے, آپ اس پر کلک کریں. اس کے بعد آپ سلیکٹ کریں کہ آپ iPlusTV کو ماہانہ کتنا سپورٹ دے سکتے ہیں. 59 روپیز, 199 روپیز, 599 روپیز, 1199 روپیز. جو لوگ 1199 یا اس سے اوپر کا سپورٹ کریں گے انہیں ایک شکریہ کے طور پر اور اپریشیٹ کرنے کے لیے, اگر وہ انڈیا میں رہتے ہیں تو ہم iPlusTV کا یہ مگ جو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار ان کے گھر انشاءاللہ کوریئر کریں گے. اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو اس سے آگے بڑھیں. 2399 میں ہم انہیں انشاءاللہ کلپ سپانسر کا کریڈٹ بھی دیں گے تاکہ آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ جو بہت سارے دوسرے لوگ آگے بڑھیں آپ کو ان کے ثواب میں بھی کچھ حصہ ملے گا. 3999 میں ہم آپ کو ایپیسوڈ سپانسر کا کریڈٹ دیں گے. کلک کرنے کے بعد آپ اپنے کارڈ یا UPI کے ذریعے آسانی سے پیمنٹ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ نے سلیکٹ کیا وہ منتھلی طور پہ, ماہانہ طور پہ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہوگا. ہر وہ بھائی اور ہر وہ بہن جنہیں لگتا ہے کہ الحمدللہ iPlusTV اچھا کام کر رہا ہے تو میں انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کام میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لیں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں. عبدل بھائی معذرت, شیخ محترم جوائن نہیں ہو پا رہے ہیں اور بہت کوشش کیا لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے ہیں. انشاءاللہ اس اسٹریم کو ہم لوگ آج یہیں پر ختم کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. کل انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ بہتر طریقے سے اور بہتر انداز میں آپ لوگوں کے روبرو ہوں. تو معذرت آج کے لیے کہ آپ لوگ ویٹ کر رہے تھے لیکن ہمارا یہ پروگرام مکمل 1 گھنٹہ نہیں چل پایا. اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالی ہمارے ان کاموں میں آسانی پیدا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.